नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाल्लाह ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर घर से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इसी में हमें सबसे ज़्यादा गफलत, सबसे ज़्यादा ताख़ीर और सबसे ज़्यादा हक़ तलफ़ी पाई जाती है, और वो है विरासत का मसला। हम में से हर इंसान ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, और जब इंसान चला जाता है तो वो अपने पीछे सिर्फ यादें ही नहीं छोड़ता है, बल्कि कभी घर, कभी ज़मीन, पैसा, जेवर, बैंक बैलेंस, कर्ज, अमानतें, हक महर और बहुत से हुकूक भी छोड़ जाता है। और यही वो मुकाम है जहाँ इंसान के पीछे रह जाने वालों का असल इम्तिहान शुरू होता है। आमतौर पर जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग फ़ौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब माल किसको मिलेगा, बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, शौहर को कितना मिलेगा, अगर माँ बाप हैं तो उनको कितना हिस्सा मिलेगा। लेकिन शरीयत हमें सबसे पहले ये नहीं कहती कि फ़ौरन हिस्से निकालना शुरू कर दो। शरीयत हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि ये माल सिर्फ वारिसों का माल नहीं है, बल्कि इस माल में सबसे पहले कुछ और हुकूक भी हो सकते हैं। अब मरने वाला वापस आकर तो कर्ज अदा नहीं कर सकता, वो आकर किसी मजदूर की मजदूरी तो नहीं दे सकता, वो आकर अपनी बीवी का महर तो नहीं अदा कर सकता है, किसी की अमानत तो वापस आकर नहीं दे सकता है। अब ये जिम्मेदारी पीछे रह जाने वालों पर आती है, और यही वो मुकाम है जहाँ पता चलता है कि हम अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं या सिर्फ रस्म व रिवाज के पीछे चलने वाले हैं। हम हक अदा करने वाले हैं या हक दबाने वाले हैं। हम मरने वाले के लिए आसानी का सबब बनते हैं या उसके लिए बोझ बढ़ाने का जरिया बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर विरासत के उन हिस्सों का खुलासा रखेंगे जो कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाए। और सबसे पहले बात ये याद रखने की है कि ये किसी इंसान की बनाई हुई तकसीम नहीं, ये किसी ख़ानदान की राय नहीं, ये किसी बड़े छोटे मर्द औरत का फ़ैसला नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तकसीम है, ये अल्लाह का इंसाफ है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बेटे बेटी का, माँ बाप का, शौहर का, बीवी का, बहन भाई का, इन तमाम के अहकाम बयान फरमाए ताकि किसी कमज़ोर का हक ना दबे, किसी यतीम का हक ना खाया जाए, किसी बेटी को महरूम ना किया जाए, किसी बेवा को इंतज़ार में ना रखा जाए। तो आज इंशाल्लाह हम यहाँ मुख्तसर वर्साओं का हिस्से रखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम औलाद के हिस्सों पर बात करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि किसी के इंतकाल के बाद अब विरासत के बारे में बेटे और बेटी के दरमियान में अगर करना हो, और एक बेटा हो और एक बेटी हो, तो किस तरीके से तकसीम करेंगे। याद रखिएगा, अगर एक बेटा और एक बेटी हो तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि एक बेटा है और 2 बेटियों या 2 से ज़्यादा बेटियों, लेकिन बेटा ज़रूर है, तो याद रखिएगा कि बेटे को 2 ही मिलेंगे और हर बेटी को 1-1 हिस्सा मिलेगा। तो ये 2 सिचुएशंस हो गए। अब तीसरा सिचुएशन ये है कि फ़र्ज़ करें किसी का बेटा नहीं, लेकिन बेटियां 1 से ज़्यादा हैं, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी बेटी होंगी, लेकिन बेटा मौजूद नहीं है। तो अब उनके हिस्से का इस तरह सिलसिला है कि उनको तमाम पूरे कुल माल में से 2/3 माल निकाल कर उन सब में तकसीम किया जाएगा। यानी 2/3 हर एक को नहीं दिया जाएगा, बल्कि 2/3 को फिर सब में डिवाइड किया जाएगा। कब? जब बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी बेटियां। ये तीसरा। और चौथा हिस्सा ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि जिसका इंतकाल हो गया हो उसकी सिर्फ एक ही बेटी हो, ना दूसरी कोई बेटी हो ना बेटा हो, सिर्फ इकलौती हो, तो उस बेटी को कुल माल का आधा हिस्सा मिलेगा। तो बहरहाल ये औलाद का है हिस्सों का। और ये बात यहाँ पर गौर से देखिएगा कि इस्लाम ने जो है वो बेटी को महरूम नहीं किया, बल्कि उसका हिस्सा कुरान में महफूज कर दिया गया। अब वालिदैन के हिस्सों की तरफ आते हैं, और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये भी बहुत अहम बात है
کیونکہ بعض اوقات لوگ اولاد میں بانٹتے ہوئے والدین کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کا بھی وارث ہو سکتے ہیں وہ تو، اور ان کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ تو والدین کے حصوں کی طرف اب آتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ فرض کریں کسی کا انتقال ہو گیا اور مرنے والے کی اولاد موجود ہو، یعنی کہ اس کی بیٹے بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں اور ماں باپ بھی موجود ہیں، تو اب ان کے حصے کو کس طریقے سے کریں گے؟ تو یاد ہی رکھیے گا کہ ہر ایک کو پھر ان کے ماں کو اور باپ کو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ کب؟ جب مرنے والے کے اولاد بھی موجود ہو اور اس کے خود کے ماں باپ موجود ہوں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب فرض کریں کہ اگر جس کا انتقال ہو گیا ہو اور مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ماں کو صرف 1/3 ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ تو یہ 2 سچویشنز ہو گئے۔ اب تیسری بات یہ کہ فرض کریں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں ماں کا حصہ اب 1/3 ہو جائے گا، 1/3 سے کم ہو گئی، یعنی کہ چھٹا حصہ بن جائے گا، چھٹا حصہ، اور باقی مال باپ کو ملے گا۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گئے ماں باپ کا حصہ۔ اب آتے ہیں ہم میاں بیوی کے حصے میں، شوہر کے اور بیوی کے حصے میں۔ فرض کریں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اب بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ فرض کریں اولاد، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اولاد ہے یا نہیں، اور اسی کے حساب سے ملے گا۔ اگر فرض کریں شوہر کے انتقال کے بعد اور اولاد موجود نہیں ہے، تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، چوتھا حصہ۔ اور اگر شوہر کے انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد بھی ہے، تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی کہ 1/8 حصہ۔ تو اولاد اگر نہیں تو 1/4، اگر اولاد تو 1/8 حصہ ملے گا۔ تو اولاد کی موجودگی میں بیوی کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اولاد میں بھی تو اس کو بانٹنا ہوتا ہے اس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی پھر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، تو پھر تو یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں تو ایک بیوی کو تو 1/4 ملے گا، اور اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی، اولاد نہیں، تو پھر وہ 1/4 حصہ وہ سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ الگ الگ 1/4 نہیں ملے گا، بلکہ وہ 1/4 سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اولاد موجود ہو، بیٹا بیٹی، تو بیوی کو تو 1/8 حصہ ملے گا، 8واں حصہ۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر وہ 1/8 حصہ یعنی کہ 8واں حصہ وہ سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا بیوی کا حصہ۔ اب شوہر کے حصے کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو گیا اور کوئی اولاد بھی نہیں ہو، تو شوہر کو تو آدھا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اولاد ہو تو پھر شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، یعنی کہ چوتھائی حصہ۔ اور یہاں پہ بھی یہی اصول ہے کہ اگر اولاد ہو تو حصہ کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے پھر مزید مال تقسیم کرنا ہوگا۔ اب میاں اور بیوی کے حصے کے بعد اب آتے ہیں ایسے حصے کی طرف جہاں فرض کریں کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو جس کا انتقال ہو جائے اور اب اس کی میراث تقسیم کرنی ہے، لیکن نہ تو اس کے ماں باپ زندہ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو ایسے شخص کا اب کس طریقے سے اس کا حصہ بنایا جائے گا؟ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا حکم کہ اگر مرنے والے کا صرف ایک بہن یا اس کا کوئی بھائی ہو، نہ کوئی ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک بہن یا ایک بھائی ہو، تو پھر ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو۔ لیکن دوسری ہی طرف اگر دیکھا جائے کہ فرض کریں کہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، اس کے نہ کوئی ماں باپ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، تو وہ سب 1/3 حصے میں برابر شریک ہوں گے۔ یعنی جتنے بہن بھائی ہوں گے ان سب میں 1/3 برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ وراثت کی تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے 4 باتیں دیکھی جائیں گی۔ 4 باتیں، یعنی مرنے والے کے ترکے سے متعلق شریعت نے 4 حقوق بیان فرمائے۔ پہلا حق،
وہ یہ کہ سب سے پہلے میت کی تجہیز اور تکفین کا خرچہ جو کہ ترکے میں سے نکالا جائے گا، یعنی جنازے کی ضروری اخراجات جیسے کہ غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، اور اس میں کوئی فضول خرچی، کوئی رسم و رواج، کوئی غیر ضروری خرچ شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا حق یہ کہ اس کے بعد مرنے والے کے ذمے کوئی قرض ہے یا کوئی حق مہر ہے یا مزدوری ہے یا امانت ہے یا کوئی مالی ذمہ داری ہے تو وہ ادا کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر سارا ترکہ قرض میں چلا جائے تب بھی پہلے قرض ادا ہوگا، وارثوں میں کچھ تقسیم پہلے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا نمبر پہ آتا ہے کہ اگر مرنے والے نے کسی غیر وارث کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3 تک وصیت پوری کی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ اس کے بعد جو مال باقی بچے گا پھر وہ وارثوں میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ میت کا انتقال ہو جاتا ہے مگر وراثتی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی والدہ زندہ ہیں، ان کے بعد دیکھیں گے، ابھی بیوی زندہ ہے، اس کے بعد تقسیم کریں گے، ابھی والد صاحب موجود ہیں، ان کے بعد حساب ہوگا، ابھی گھر بسا ہوا ہے، ابھی بات نہیں چھیڑو۔ تو یہ جو سوچ شریعت کے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جس شخص کا انتقال ہوا اسی وقت اس کا مال ان کے وارثوں کا حق بن جاتا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، بچوں کو ان کا حصہ ملے گا، ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں ان کا حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جب بیوی کے بعد فوراً دنیا جانے کے بعد تو پھر مال جو ہے وہ اس کی ملکیت میں ہوگا، اس کے اپنے وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے شوہر کا مال روک لیا، پھر بیوی کے انتقال کے بعد پھر سب کچھ جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ کہنا ہے کہ ابھی دوسرا بھی زندہ ہے بعد میں تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس تاخیر میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں کا حق رک جاتا ہے، کبھی بیوی کا حق رک جاتا ہے، کبھی بیٹی کا حق رک جاتا ہے، کبھی کسی بہن کسی یتیم بچے کے حق رک جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر بچا لیا۔ نہیں، گھر نہیں بچایا، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تقسیم کریں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے گھر نہیں ٹوٹتا، ظلم کرنے سے گھر ٹوٹتا ہے۔ حق دینے سے دل نہیں ٹوٹتے، حق روکنے سے دل ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر چلنے سے رشتے خراب نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑنے سے رشتے خراب ہوتے ہیں، بے برکتی ہو جاتے ہیں۔ تو وراثت صرف زمین، صرف گھر، صرف سونا، پیسہ، کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ تو وراثت کا معاملہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ علم فرائض ہے۔ اہل علم نے اس کو علم کا دین کا آدھا حصہ قرار دیا، اس کو نصف علم کہا جاتا ہے اس کو۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ان سب کو علم دیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ ابھی ہم موجود ہیں، ابھی سے بچوں کے ذہن میں ہم کیوں یہ بات ڈالیں، نہیں، یہی وقت ہے انہیں سمجھایا جائے، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے کہ آنکھ بند ہو جائے، مولد بھی ختم ہو جائے اور پھر دنیا تماشا دیکھے، وارث آپس میں الجھیں اور انسان کی روح یہ سوچ کر تڑپے کہ کاش میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے حکم کا علم دیا ہوتا۔ اولاد اگر لا علمی میں غلط کرے گی تو وہ اپنی جگہ جواب دہ ہوگی، لیکن جنہیں آج علم مل گیا ہے ان پر ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ سمجھائیں کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو یہ نہیں سوچنا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تو ہم مال میں سے زیادہ حصہ اپنی طرف کر لیں، کم حصہ ادھر کر دیں، نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ ماں باپ ہیں نہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ماں باپ دنیا میں نہ ہوں لیکن اللہ تو موجود ہے، جو مال اللہ کے حکم کے مطابق ملے گا وہ برکت والا ہوگا، اور جو مال معمولی لالچ کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کو اور اپنی طرف کر لیا تو وہ مال نہیں رہے گا، وہ وبال بن جائے گا، وہ دنیا بھی برباد کر سکتا ہے اور آخرت بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں وراثت کے اندر جو ناانصافیاں پھیلتی جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس علم کو محدود کر دیا گیا ہے، نہ خود علم ہے، نہ نسلوں کو علم دیا جا رہا ہے۔
حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھلا کھلا حکم بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے خود بھی علم حاصل کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں، گھر میں بھی بات کریں، مردوں کو بھی سنائیں، عورتوں کو بھی سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے، حق دینے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی وارث کا حق روکنے سے بچا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے رشتوں میں محبت عطا فرما، اور ہمیں اپنی حدود کا پاس رکھنے والا بنا، اور ہمیں ایسا مال عطا فرما جو حلال ہو، جو پاک ہو، برکت والا ہو، اور آخرت میں ہمارے لیے وبال نہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔